बिल्कुल न्यू और रोमांटिक नॉवल लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मैं हूँ अरीहा और आप मेरा चैनल देख रहे हैं अरीहा कहानियाँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मशल मेरी बहुत ही प्यारी बेस्ट दोस्त थी और मेरी कज़न भी थी। एक साथ मिलकर बड़ी हुई थी। हम दोनों इकट्ठी कॉलेज जाती थी। ज़िंदगी के हसीन पल हमने बहुत ही एक दूसरे के साथ गुजारे थे। मशल मेरे ताया की बेटी थी और मेरी कज़न मेरी बेस्ट फ्रेंड भी थी। ग्रेजुएशन के दरमियान ही इसका एक अच्छा प्रपोज़ल आ गया। तो ताया जी ने लड़का देखा तो उन्हें फैमिली और लड़का पसंद आ गया। लड़के वालों को भी मशल पसंद आ गई और दोनों तरफ से रजामंदी के साथ मंगनी की रस्म अदा हुई। उसे 6 माह बाद शादी का महीना फिक्स करके शादी की डेट रख दी गई। जब मशल की शादी के लिए लड़का देखा जा रहा था तो मैं बहुत खुश थी कि मशल की शादी पे बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि मशल ख़ानदान की सबसे बड़ी बेटी थी और ख़ानदान की ये सबसे पहली शादी थी। मशल अपनी शादी का सुनकर तो शर्मा सी गई और जब ताया अब्बू ने ये बात कर रहे थे कि मशल की शादी कर देनी है तो वो ये सुनकर दूसरे कमरे में भाग गई। मैं ताया अब्बू के घर में ही थी, क्योंकि हमारा घर बिल्कुल साथ साथ था और कज़नें भी थीं और साथ बेस्ट फ्रेंड भी थीं। इस तरह मुझे मशल की शादी का बहुत ही ज़्यादा इश्तियाक होने लगा। मैंने उसकी शादी के लिए पूरी प्लानिंग कर ली थी कि गरारा बनाना है। मेहंदी की रस्म के लिए ताया अब्बू के 3 ही बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। दूसरी बेटी रामीन अभी फर्स्ट ईयर में पढ़ रही थी। इससे मेरी कोई इतनी दोस्ती नहीं थी, लेकिन एज ए कज़न मैंने और उसने मिलकर शादी की सारी प्लानिंग की। मैंने एक दिन साड़ी का भी सोचा कि वो भी मैं पहनूंगी। ब्लैक कलर की साड़ी मुझ पे बहुत जच रही थी। आखिरकार वो भी दिन आ गया जिस दिन घर को लाइटों से सजा दिया गया। मशल के ससुराल वाले उसे मायों बिठाने के लिए आए तो बड़े बड़े थाल पकड़े हुए थे, जिनमें मायों का जोड़ा, उपटन, मेहंदी, चूड़ियाँ सब कुछ रखा हुआ था और गजरे भी रखे हुए थे, जिनकी सूंधी सूंधी खुशबू शादी के घर को और ज़्यादा महका रही थी। सब मेहमानों को बाहर ग्राउंड में बिठाने का इंतज़ाम किया गया था। ग्राउंड के चारों तरफ टेंट लगा के सजा दिया गया था और बड़े बड़े म्यूज़िकल बैंड को भी बुलाया गया था। बहुत ही प्यारी फूलों से सजाई हुई स्टेज भी बनाई गई थी, जिसमें पीले गेंदे के फूल बड़ी नफासत से लगाए गए थे। स्टेज तैयार था तो मशल की रस्म भी की गई। मशल को बहुत ही प्यारा पीले कलर का सूट उसके ससुराल वाले लेकर आए थे, जो उसे पहनाया गया था और साथ में गजरे का सेट और हल्का सा मेकअप। मशल तो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उपटन की रस्म की गई। उपटन सब ताई, चच्ची, खाला, फूफो ने लगाया और फिर मैंने भी शरारतन उसको उपटन लगाया और मैंने कहा, अब तो बन्नो अपने घर जाने वाली है। तो पीले सूट में उसका रंग और गुलाबी हो गया। मैंने गरारा पहना हुआ था और साथ में कामदार परांदा भी पहना हुआ था। बड़े बड़े झुमके मेरी गालों के साथ लग रहे थे। मेरी अपनी लुक बहुत ही प्यारी लग रही थी। माइयों और मेहंदी की रस्म एक साथ ही कर दी गई। बाद में सब मेहमानों को खाना खिलाया गया। उसके बाद अब बारात का दिन आ गया। मैं बारात में भी ब्लैक कलर की साड़ी पहनकर पॉलर गई। बालों को रोल करवाया और आँखों में लेंस भी लगवाए और बड़ी नफीस ज्वेलरी के साथ मैं तो बहुत ही प्यारी लग रही थी, क्योंकि मुझे मशल की शादी का बहुत ही ज़्यादा शौक़ था और मैं तो अपने आप को देखकर खुद ही शर्मा गई थी। फिर मशल को बहुत ही प्यारा तैयार किया। पॉलर वाली ने सुर्ख लहंगे में तो वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। इसके हुस्न को 4 चांद लग गए थे और मैंने मशल को छेड़ा कि दूल्हा भाई तो हमारे घर से चांद लेकर जा रहे हैं। अब हमारे घर रोशनी किससे होगी?
تو مشل شرما سی گئی۔ مشل کو لے کر جب ہم شادی ہال آئے تو میں نے جب شادی ہال میں انٹری کی تو ایک دم میرے کندھے کے ساتھ کوئی بہت زور سے ٹکرایا، تو میں ایک دم بوکھلا سی گئی۔ میری آنکھوں کے آگے اندھیرا آ گیا اور ایک دم میں گرنے ہی والی تھی کہ میں اس کی باہوں میں تھی۔ کچھ فلمی سا سین ہو گیا تھا۔ میرے بال اس کے بازوں سے بہے جا رہے تھے، اس کا ہاتھ میری کمر پر تھا اور میں ایک لمحے کے لیے تو سکتے میں آ گئی۔ وہ اتنا پیارا اور ہینڈسم تھا، گرے کلر کی پینٹ شرٹ میں تو وہ اور بھی پیارا لگ رہا تھا، اور اس کے منہ پہ ہلکی ہلکی سی داڑھی جو اس کی شخصیت کو اور نکھار رہی تھی۔ اس کی آنکھیں اتنی خوبصورت تھیں کہ میں تو اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا اور جلدی سے خود کو سنبھالا اور جلدی جلدی کھڑی ہوئی تو اس نے مجھے سوری بولا اور کہا کہ آپ کا دھیان نیچے تھا اور میں آ رہا تھا کہ آپ مجھ سے اچانک ٹکرا گئیں۔ میں نے جلدی سے اپنے آپ کو سیدھا کیا اور جا کر مشل کے ساتھ برائڈل روم میں چلی گئی۔ اب میں ہال میں جدھر جاتی اس کی نظریں میرا پیچھا کر رہی ہوتی یا میں اسے اپنی آنکھوں سے ادھر ادھر چلتا دیکھ رہی ہوتی۔ پھر نکاح کی رسم کے لیے جب تایا ابو اور گواہ اور قاری صاحب برائڈل روم میں آئے تو وہ بھی ساتھ تھا۔ میں ایک سائڈ پر دوپٹہ لے کر کھڑی تھی تو وہ مجھے پیار بھری نظروں سے بہت زیادہ دیکھ رہا تھا، جیسے دعا میں مجھے ہی مانگ رہا ہو۔ نکاح کی رسم ہو گئی تو مشل کو لا کر دولہا بھائی کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ کھانے کے بعد دودھ پلائی کی رسم ہوئی تو میں نے گلاس پکڑا ہوا تھا اور ساتھ میری کزن رامین بھی تھی۔ ہم نے پہلے سے پلاننگ کی ہوئی تھی کہ ہم ان سے 2 لاکھ دودھ پلائی کی رسم میں مانگیں گے۔ جب میں اور میری کزن رامین وہاں جا کر بیٹھی تو وہ دولہا بھائی کے پیچھے کھڑا تھا اور مجھے مسلسل دیکھے جا رہا تھا۔ اس کے دیکھنے سے میں تو بہت ہی کنفیوز ہوتی جا رہی تھی۔ میں اس کے دیکھنے سے کنفیوز ہو رہی تھی۔ میں نے اس سے 2 لاکھ روپے لینے تھے، لیکن وہ اس طرح ٹکٹکی باندھ کر مجھے دیکھ رہا تھا تو میں تو جیسے گونگی ہی ہو گئی، کچھ بھی نہیں بول رہی تھی۔ جبکہ میری ساتھ بیٹھی کزن نے مجھے بار بار کہا کہ زویا بولو، تو میں نے کہا ٹھیک ہے، وہ جتنے دے رہے ہیں لے لو۔ انہوں نے ہمیں 50,000 روپے دیے دودھ پلائی میں، تو میں اٹھ کر واپس آ گئی۔ اب مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ہوش حواس کدھر گئے ہیں۔ میں گھر آ کر اس کے خیالوں میں کھو گئی۔ کمرے میں مدھم سی روشنی تھی، باہر چلتی ہوئی ٹھنڈی ہوا، موسم بہت ہی سہانا ہوا تھا۔ مجھے تو مشل کی رخصتی کا بھی کوئی دکھ نہیں تھا، میں تو اپنے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی۔ رات کو لیٹے لیٹے کب نیند آ گئی پتہ ہی نہ چلا، اور صبح تک میں سوتی رہی کہ یکدم آ کے میری چھوٹی بہن نے مجھے کہا کہ آپ ہی اٹھو، مشل کا ناشتہ نہیں لے کر جانا، تائی امی تمہیں بلا رہی ہیں۔ تو میں جلدی سے ہڑبڑا کر اٹھی اور میں نے جلدی جلدی اپنے کپڑے چینج کیے اور تھوڑا سا میک اپ کر کے امی سے پوچھ کر میں تائی جان کے ساتھ مشل کے گھر چلی گئی۔ مشل ایک رات کی دلہن، آنکھوں میں رات جاگنے کی سرخی اور گیلے گیلے بالوں میں وہ بہت سمٹی سی بیٹھی ہوئی تھی اور اپنے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رکھ کر اس نے میرا حال چال پوچھا تو میں نے بڑی شرارتی نظروں سے اس کی طرف دیکھ کر کہا اور آنکھوں ہی آنکھوں سے اس سے رات کا منظر پوچھ رہی تھی، کیونکہ اس کی صبح بتا رہی تھی اس کی رات کا منظر۔ کیونکہ مشل میری ایک اچھی دوست بھی تھی، مشل نے شرما کے سر نیچے کر لیا کیونکہ دولہا بھائی پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ہم نے مل کے ناشتہ کیا اور میں گھر آ گئی۔ مجھے تو رات کا بے چینی سے انتظار تھا کہ وہ رات کو بھی شادی پہ ضرور آئے گا، کیونکہ وہ دولہا بھائی کا کوئی بیسٹ فرینڈ لگ رہا تھا، کیونکہ وہ ساری شادی میں آگے آگے تھا۔
دن بہت بے چینی سے گزرا تو رات کو میں نے جلدی جلدی تیار ہوئی۔ اسکن کلر کی میکسی میں تو بہت ہی پیاری لگ رہی تھی، اور ساتھ میں ہلکا ہلکا میک اپ اور ہیل والی جوتی، اور بال میں نے سیٹ کروا لیے تھے۔ ہم جب ولیمے کی تقریب کے لیے شادی ہال میں پہنچے تو سامنے ہی مجھے وہ نظر آ گیا۔ اس کی آنکھیں بھی شاید مجھے ہی ڈھونڈ رہی تھیں۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا اور شرما کر آنکھیں نیچے کر لیں اور اندر شادی ہال میں چلے گئے۔ اب پھر مجھے آتے جاتے اس کی نظروں سے ٹکرا جاتی تھی تو میں دائیں بائیں دیکھنا شروع ہو جاتی تھی۔ خیر میں نے شادی کو بہت ہی انجوائے کیا۔ مجھے اس کے نام کا تب پتہ چلا جب بھائی نے اسے سدیس کر کے بلایا، تو پھر مجھے پتہ چلا کہ یہ اس کا نام سدیس ہے۔ پھر ہم مشل کو لے کر گھر آ گئے۔ پھر اس رات دولہا بھائی کا نام شاہ زیب تھا۔ ان کے ساتھ ہم نے بہت ہی مذاق کیا۔ رات کا 1 بج گیا۔ ہم سب اسی طرح خوش گپیوں میں لگے ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد مشل اور دولہا بھائی کو ہم نے کمرے میں بھیج دیا اور ہم سب اپنے اپنے گھر آ گئے۔ گھر میں آتے ہی میں نے اپنے کمرے میں لائٹ آف کر دی۔ مشل کے بغیر میں بہت اداس رہنے لگی، لیکن زندگی رکتی بھی تو نہیں ہے۔ ایک دن شام میں بہت اداس بیٹھی تھی کہ مشل کی کال آ گئی تو میں کھل اٹھی۔ میں نے مشل سے بہت ساری باتیں کی اور اس کی بھی ساری باتیں سنی۔ وہ اپنے دولہے کے ساتھ بہت خوش تھی۔ میں نے اسے باتوں باتوں میں سدیس کا پوچھا تو مشل نے بتایا کہ تم اسے کیسے جانتی ہو؟ تو پھر میں نے ساری بات بتائی تو اس نے کہا وہ شاہ زیب کے بہت ہی اچھے دوست ہیں۔ میں بھی اسے ایک دفعہ ملی تھی شادی کے بعد۔ انہوں نے ہماری اپنے گھر میں دعوت کروائی تھی۔ تو اچھی فیملی ہے اور سدیس بھی پڑھا لکھا لڑکا ہے۔ پھر میں سدیس کی یادیں اپنے دل میں لے کر روز اسے یاد کرنے لگی۔ اسی طرح اب زندگی گزر رہی تھی کہ مشل کی شادی کو 1 سال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایک بہت ہی پیارا چاند جیسا ایک بیٹا دے دیا تھا۔ بیٹا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا تھا۔ وہ اپنی زندگی میں بہت ہی خوش تھی۔ شاہ زیب بھائی نے اس کا بہت ہی خیال رکھتے تھے۔ اس طرح میں نے بھی 2 سالوں میں ایم اے کا امتحان پاس کر لیا۔ اب امی کو میری بھی شادی کی فکر ہونے لگی۔ میں تو سدیس کو دل ہی دل میں بہت زیادہ چاہتی تھی کہ ایک دن بھابھی نے اپنے بھائی کے لیے میرے رشتے کی بات کی امی کو تو کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ بھابھی ہمارے ساتھ بہت ہی اچھی تھی، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں نے امی سے کہا کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی تو امی حیران رہ گئی۔ میں اپنے لون میں پھولوں کی کیاریوں کے پاس بیٹھی ہوئی تھی کہ وہاں پر بھی امی آ گئیں اور مجھ سے سوال کیا، جبکہ میں تو سدیس کے ہی خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی، اس کی سوچوں میں گم تھی۔ امی نے مجھے پوچھا کہ زویا تمہارا شرجیل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو میں نے بولا کہ امی پلیز میں شرجیل بھائی کے بارے میں ایسی کوئی بات اپنے ذہن میں نہیں رکھتی۔ تو امی چپ ہو گئیں، جبکہ بھابھی میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتی تھی۔ بھابھی نیچر کی بھی اچھی تھی، لیکن میں تو سدیس کو اپنا دل دے چکی تھی۔ اب میں یونیورسٹی سے فری ہو کر گھر رہنے لگی تھی اور گھر کے کام کاج میں بھابھی کا ہاتھ بٹاتی تھی۔ ایک دن میں اپنے کمرے میں لیٹی سدیس کی صورت کو اپنی آنکھوں میں لا کر اس کے ساتھ اپنی زندگی کو حسین سپنے دیکھنے لگی۔ یہ کیسی محبت تھی جو نہ میں اسے بتا سکتی تھی اور نہ دل پر قابو کر سکتی تھی۔ کمرے میں نے ہلکے مدھم آواز میں سانگ لگائے ہوئے تھے اور سانگ میں سن رہی تھی کہ نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی اور میں سدیس کے سہانے سپنے دیکھتے ہوئے سو گئی۔ ایک دن امی کی جاننے والی ہمارے گھر آئی اور انہوں نے بتایا کہ ایک لڑکا بہت ہی خوبصورت ہے،
گھر بھی اچھا خاصا اچھا بڑا ہے، شریف لوگ ہیں اور 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہے۔ ان کے لڑکے کا ویل سیٹلڈ ہے، گاڑیوں کا شو روم ہے، تو آپ ایک بار رشتہ دیکھ لیں۔ تو امی نے حامی بھر لی۔ امی نے ابو سے بات کی تو ابو بھی رضامند ہو گئے اور امی بھابھی کے ساتھ لڑکا دیکھنے چلی گئیں۔ امی کو تو وہ لڑکا بہت ہی پسند آ گیا۔ بھابھی نے بھی تعریف کی کہ ہاں اچھے لوگ ہیں۔ تو امی نے مجھ سے بات کی تو میں نے کہا کہ نہیں امی، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن میرے لاکھ انکار کرنے کے باوجود امی نے ان کو گھر بلا لیا۔ وہ لوگ بھی مجھے دیکھ کر پسند کر گئے۔ ہم دونوں کی طرف سے رضامندی ہو گئی۔ میرے 1000 انکار کرنے کے باوجود میری منگنی کر دی گئی۔ میں نے نہ لڑکی کی تصویر دیکھی اور نہ میں نے اس کا نام پوچھا۔ بھابھی نے بتایا کہ لڑکے کو سب گھر میں سابی کے نام سے بلاتے ہیں۔ تو میرے کان میں جب آواز پڑی تو میں نے کوئی دھیان نہیں دیا اور بس اپنی سوچ میں اپنے کام کرتی رہتی اور دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ پاک سدیس کو میرا کر دے، کچھ ایسا ہو کہ سدیس مجھے مل جائے۔ میری ناند بہت ہی اچھی تھیں اور گائنی کی اسپیشلسٹ ڈاکٹر بھی تھیں۔ وہ جب بھی مجھ سے ملنے آتی تو میرے لیے کوئی نہ کوئی گفٹ لے کر ضرور آتی تھی۔ ان کی شادی ہو گئی تھی اور ان کے 2 بیٹے تھے اور سدیس کی امی بھی میرے وارے نیارے ہی جاتی تھی کیونکہ میں ان کے بڑے بیٹے کی بہو بننے جا رہی تھی۔ میری ناند زوبیہ باجی نے مجھے کئی دفعہ کہا کہ تم سابی سے بات کر لو، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، ابھی میرا دل نہیں کرتا۔ میں بات کو ٹال کر کمرے میں چلی جاتی۔ ایک دفعہ رمضان کے روزوں میں ہم نے ان کی افطاری کروائی اور سدیس کی ساری فیملی کو مدعو کیا۔ روزہ افطار کر کے سب نے نماز پڑھی اور کھانا کھا کے خوش گپیوں میں مشغول ہو گئے۔ میں کچن میں بھابھی کے ساتھ ان کے کام میں ہیلپ کروانے لگ گئی اور پھر رات کے 10 بج گئے۔ وہ لوگ واپس چلے گئے۔ امی اور ابو نے ان کے ساتھ بیٹھ کر میری شادی کا مہینہ بھی طے کر لیا تھا اور پھر ایک دن شادی کی ڈیٹ فکس ہو گئی۔ اب گھر میں گہما گہمی ہو گئی۔ میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ بھابھی کو اپنے لیے کپڑے بنوانے تھے اور میرے لیے ساری چیزیں بھی بازار سے لانی تھیں۔ بھابھی نے میرے لیے سارا جہیز امی کے ساتھ مل کر بنوایا۔ میرے کپڑے، جوتے سب بھابھی لے کر آتی تھیں۔ کبھی کبھار مجھے بھی ساتھ لے جایا کرتی تھیں اور میں انکار کرنے کے باوجود دل میں اس رشتے سے راضی نہیں تھی اور دل ہی دل میں کہتی تھی کہ اللہ پاک، میں تو سدیس کو چاہتی ہوں۔ یہ یک طرفہ محبت تھی جو میرے دل میں ہے، کیا پتہ اب وہ سدیس کے دل میں کیا ہے۔ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ سدیس بھی مجھے دل سے چاہتا ہے کہ نہیں۔ پتہ وہ مجھے بھول ہی گیا ہو، کیا پتہ وہ مجھے بھول ہی گیا ہو۔ اسی طرح کے وسوسے بس میرے دل اور دماغ پر چھائے ہوئے تھے اور طرح طرح کی باتیں میرے دل میں چلنے لگیں۔ خیر ہوتے ہوتے شادی کا دن بھی آ گیا۔ مشل 8 دن پہلے ہی ہمارے گھر آ گئی تھی اور گھر میں 8 دن پہلے ہی ڈھولکی کی رسم رکھ دی گئی تھی۔ مشل نے بھی مجھے کافی چھیڑنا شروع کر دیا کہ ہے بنو اپنے گھر جانے والی ہے، بنو کا دولہا تو بہت ہی پیارا ہے۔ خیر وہ دن بھی آ گیا جب مائیوں اور مہندی کے بعد بارات بھی تھی۔ سرخ جوڑے میں دلہن بنی بیٹھی تھی لیکن شاید دل سے راضی نہیں تھی۔ جب نکاح کے ٹائم پر قاری صاحب نے کہا کہ قبول ہے تو میں کافی دیر چپ رہی کہ میں نے تو قبول سدیس کو کیا تھا، اب یہ کون ہے؟ میں نے تو قاری صاحب سے اس کا صحیح نام بھی نہیں سنا تھا، اتنی گم تھی اس کے خیالوں میں۔ قاری صاحب نے پھر مجھے پوچھا کہ قبول ہے تو میرے چپ رہنے پر امی میرے پاس آ گئیں اور بولنے لگی کہ بیٹا آپ جواب دو۔ تو میں نے مجبوراً ہلکا سا سر ہلا دیا اور ہر طرف مبارکباد ملنے لگی۔ سب طرف بید کی ڈبیاں بانٹی جا رہی تھیں۔
جب امی اور پاپا کے ساتھ مجھے سدیس کے پاس لا رہے تھے تو میں نے ایک بار بھی آنکھیں اٹھا کر اس کی طرف نہ دیکھا، اپنی نظروں کو جھکائے رکھا۔ پھر رخصتی کے گانوں کے ساتھ میری رخصتی ہو گئی اور میں اپنی رخصتی کے وقت بہت زیادہ رو رہی تھی۔ امی اور بھابھی اور ابو کے گلے لگ کر میں بار بار بہت زیادہ روئی۔ مجھے گھر چھوڑ جانے کا بھی دکھ تھا اور سدیس کے نہ ملنے کا بھی۔ پھر مجھے سجی ہوئی گاڑی میں بٹھا کر میرے سسرال والے اپنے گھر لے آئے۔ گھر لا کر میری ساس نے اپنی ساری رسمیں پوری کیں۔ مجھے رسماً قرآن پاک بھی پڑھایا گیا اور اس کے بعد کمرے میں مجھے لے گئے جہاں سب طرف پھول کی پتیاں بکھری پڑی تھیں اور بہت پیاری مسحری کے ساتھ کمرہ خوشبو سے معطر ہوا تھا۔ کمرے میں مخملی پردے بیڈ کے ساتھ میچنگ کیے ہوئے تھے اور مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ صابی جب کمرے میں آئے تو میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میں دلہن بنے اپنے ہی خیالوں میں گم بیٹھی اپنے ہاتھوں کو آپس میں مروڑے نروس ہو رہی تھی۔ جب کلک کی آواز سے اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آئی تو دل جو پہلے سے ہی دھڑک رہا تھا مزید تیز رفتار میں دھڑکنے لگا۔ ہاتھوں کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگیں۔ اس نے گہرا سانس لیتے خود کو پرسکون کرنا چاہا، لیکن دل تھا کہ ایسے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی باہر آ جائے گا۔ وہ جو کمرے میں داخل ہوا، پھولوں کی خوشبو اس کے ناک سے ٹکرائی۔ اس نے بھی گہرا سانس لیتے ہوئے اپنے قدم آگے کی جانب بڑھائے اور اپنی شیروانی کو اتار کر اس نے دائیں جانب پڑے بڑے صوفے پر بڑی نفاست سے رکھ دیا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ تھی، جیسے کسی کو حاصل کر لینے کا جنون ہو۔ وہ جنون ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کی ہو گئی ہے، وہ جنون صرف اسے پا لینے کا تھا، اور وہ بہت ہی دل میں زیادہ خوش تھا۔ اسے اپنے نام رکھنے کا تھا، اسے اپنے نام کرنے کا تھا۔ اس نے کتنی کوشش کی اور آخرکار وہ کامیاب ہو گیا۔ اس کے جسم پر پوری طرح وہ اپنا حق حاصل کر چکا تھا۔ اب اس کے ساتھ جو کچھ مرضی کرتا، کوئی بھی اسے روکنے والا نہیں تھا۔ جب اس نے آ کے میرے ساتھ سلام کیا تو میں نے اپنا چہرہ اور نیچے کر لیا اور چپ ہو کر بیٹھی رہی۔ دل کی دھڑکنیں مزید تیز ہو گئیں۔ صابی نے مجھے میرے نام سے بلایا۔ میری طرف دیکھو گی نہیں؟ تو مجھے ایسے لگا جیسے میں اس آواز کو جانتی ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن اور زیادہ تیز ہو گئی۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا تو میں برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ تو صابی نے میرا منہ اوپر کر کے میری آنکھوں کی طرف دیکھا تو میں حیران ہی رہ گئی کہ وہ تو سدیس تھا۔ اب تو مجھے اور بھی زیادہ حیرت ہونے لگی کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ جسے میں صرف خیالوں میں دیکھتی تھی، اب میں نے اس کو اپنے سامنے دیکھ لیا، وہ بھی اپنے ہم سفر کے روپ میں۔ اور میں نے کہا کہ آپ تو سدیس ہیں۔ وہ ہنسنے لگا اور بولا کہ جی جناب۔ تو میرے پورے وجود میں ایک خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے مجھے اپنے گلے لگا لیا تو میں نے بولا کہ سدیس یہ سب کیسے ہو گیا؟ تو اس نے بتایا کہ یہ سارا پلان میں نے مشل بھابھی کے ساتھ مل کر کیا تھا اور شاہ زیب بھائی کو بھی اس بات کا پورا پتہ تھا، اور ایک آنٹی کے ذریعے آپ کے گھر رشتہ بھیجا تھا۔ پھر میں اس کے ساتھ لگ کر رونے لگ گئی، لیکن یہ خوشی کے آنسو تھے، سدیس کو پا لینے کی خوشی۔ میرے اللہ پاک نے میری دعا سن لی تھی اور سدیس کو میرا جیون ساتھی بنا دیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ جس کو میں نے پانے کے لیے اتنی دعائیں کی، اس نے تو مجھے حاصل کرنے کی بھی پوری کوشش کی اور حاصل کر بھی لیا۔ بہت ہی پیاری اچھی کہانیوں کے لیے پلیز میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں،
سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو آل پر پریس کر دیں